जीरोस का नंबर है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जमानत? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी काम चीज में फंस जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि जमानत होगी तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जेल में है तो वो जमानत देना, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ी लेनी है तो उसको वो गाड़ी नहीं देते क्योंकि उसका अपना क्रेडिट इतना अच्छा नहीं होता, तो उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, तो वो कहते हैं जी जमानत है। तो जमानत अगर लेके आते हैं तो एक बंदा ये जमानत देता है कि अगर इसने अपनी किस्त ना पे की तो इसकी जगह पे मैं जमानत देता हूं कि मैं ये पैसे दे दूंगा। तो इसलिए जमानत देते वक्त बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई दफा हम ऐसी जज्बाती हो के गाड़ी किसी ने ली, किसी ने घर लिया, उसके लिए जमानत देते हो तो बाद में फंस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस हदीस में आप देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है, और रसूलुल्लाह की तो हर बात हक है, ठीक है। और वो भी ऐसी जमानत है कि जन्नत के अंदर एक घर, जन्नत के अंदर एक घर, एक महल जो है वो जन्नत के दरमियान में, और एक महल जन्नत की बुलंदी पे, 3 महल मिलने की जमानत है। और उसमें हमने करना क्या है कि हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर की जमानत देता हूं जो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। और इवन दो, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दे बस ठीक है लड़ाई हो रही है, इवन दो वो हक पे हो। ये मुश्किल काम होता है कि आपको पता होता है कि आप हक पे। देखिए हमारी लड़ाई किससे होनी होती है या बहस होती है तो हस्बैंड एक बेचारों के साथ होती है, और तो इसके अलावा हम कोई लड़ लुड़ नहीं रहे होते। लेकिन अगर इस तरह से घर में ना सुकून भी बहुत होगा, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी है, वाइफ के लिए भी है। जो भी जन्नत में घर बनाना चाहता है वो ये कर ले कि अगर कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी पे, मैंने ऐसे नहीं कहा, आप क्यों ऐसे मुझे कह रहे हैं, आप बार बार मुझे ऐसे कहते हैं, और फिर एकदम से आपको ये हदीस याद आ जाए तो आप बैक ऑफ हो जाए, आप कहे ठीक है मैं छोड़ती हूँ इस बात को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह इसका फैसला करेंगे। और इतनी सी बात करके छोड़ दें उस बात को तो आपको जन्नत में एक महल मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन एक दफा नहीं, बार बार यही करना है। और किसी भी जगह पे अगर ऐसा होगा तो इसी तरह से आपको ये हदीस याद रखनी पड़ेगी, तो आपको जन्नत में एक घर मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के बीचों बीच, मतलब दरमियान में एक महल की जमानत देता हूं उस शख्स को जो झूठ बोलना छोड़ दे, ख्वाह वो मजाक में ही हो, ठीक है, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। कभी भी ऐसे हमें आदत ऐसे हो जाती है ना कि ऐसे ही जस्ट बात कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हमेशा एक एग्जाम्पल इसके बारे में आती है कि किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि मामा क्या है, तो बच्चे को इशारे से कहती कहना मामा नहीं है घर पे, मामा नहीं है, तो ऐसे वाला। और अगर मजाक से भी कोई छोटे से छोटा झूठ भी नहीं बोलना तो जन्नत के दरमियान में एक महल मिलेगा, ठीक है। अब 2 महल तो हमने ले लिए ना, अब तीसरा महल देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत की बुलंदी पे, जन्नत के दर्जात है ना, उसकी बुलंदी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल अता करेंगे, देंगे, उसकी जमानत देते हैं वो इंसान जिसका इखलाक अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा है, तो वो कहते थे कि वो तो चलता फिरता कुरान है। तो इखलाक अच्छा किसका होगा? जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दिए हैं उसके मुताबिक, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा, हमने उनकी हदीस में देखा, उसके मुताबिक हमारी जिंदगी है, तो इंशाल्लाह हम जन्नत में 3 महल बना ही लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुझे बहुत प्यारी हदीस लगी थी कि हमने किसी ना किसी लेवल पे ऐसा होता है कि जब हमें याद आता है तो हम अगर कर भी रहे होते हैं, हमारी नीयतें अच्छी होती हैं, वल्लाही हम यूजुअली यही होता है कि हम इंशाल्लाह आपसे कोई गलत काम नहीं करना। और कई दफा ना हम बड़ी बड़ी चीजों को देख रहे होते हैं नेकी हासिल करने के लिए, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं ये कर लूंगी, ये करूंगी, और छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमारी, क्योंकि छोटी चीजें मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी में ये आमतौर पे हो रही होती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह जी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सफर तो हमारा चलता ही रहेगा ना, तो हम सीखते रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं सूरत अल-नहल की आयत नंबर 76। उससे पहले एक दफा फिर आपको याद करवा दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो बैठे हुए हो, आप
इस दुनिया के अपने तो कई दफा मैं सोचती हूँ कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी दफा लकुम 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 कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये। तो हम बैठ के कभी सोचे कि मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या पेश करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने आपकी खातिर ये भी कुर्बान कर दिया, आपकी खातिर ये भी कुर्बान कर दिया, और कुर्बान वही किया ना जो गलती था। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वही बात है कि उसी की जान थी, उसी ने लेनी थी, उसी को देनी थी, और करके अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि वही चीजें जो हम छोड़ते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और हम छोड़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इतना अजर भी पाते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली जो हमें ये बार बार समझा रहे एग्जाम्पल से, दारबल्लाहु दारबल्लाहु, अल्लाह बताते हैं, एग्जाम्पल बयान करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो डिफरेंस बताए थे कि अगर आपके पास अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, पैसा है फॉर एग्जाम्पल बेशुमार, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी ममलूक, जैसे तुम अपने अब्द कहते हैं गुलाम को, तो जब आप गुलाम का लफ्ज पढ़ते हैं ना कहीं पे भी, जब भी कुरान में आता है, तो आप उसको हमेशा कंपेयर करें अपने आप से, अपने और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, क्योंकि हम भी अब्द है ना, हम अल्लाह के अब्द हैं, और हमारे गुलाम जो हैं वो हमारे अब्द हो जाते हैं। तो किस लेवल पे हम उनको सोचते हैं, और अगर वो अच्छे होते हैं तो फिर हम कैसे खुश होते हैं। तो कंपैरिजन जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, वो समझने की जरूरत है कि पहली दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियारात पे बात की कि देखो इंसान, तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे पास अल्लाह की नेमतें थी, तुमने कभी ऐसा सोचा कि तुम अपने जो गुलाम है, देखिए गुलाम है नौकर में फर्क मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, तो तुम्हारा गुलाम है कि तुम उसको उसके अंदर आधा दे दो, पूरा तो चलो छोड़ दो ना, पूरा तो तुम नहीं दोगे कि तुम तो आधा भी नहीं दे सकते हो, हालांकि गुलाम तुम्हारी ही तरह का इंसान है। और यहाँ पे तुम डिफरेंस किसका करते हो, अल्लाह और उसकी मखलूक, अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके अब्द में तुम कहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के शरीक बनाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो मुसलमान है ना, हम में से कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात में शिर्क नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। शिर्क कहाँ कर जाते हैं? शिर्क अल्लाह की सिफात में करते हैं। अब आगे जो एग्जाम्पल है ना आज के सबक में, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिफात की ही बात की है कि दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं एक मिसाल, रजुलैनी, दो आदमियों की मिसाल पेश करते हैं, अहदुहुमा अबकमु, उनमें से एक जो है ना वो अबकम कहते हैं जो गूंगा और बहरा नहीं होता, जैसे ना वो बात कर सकता है ना वो सुन सकता है, बेकार, मतलब कोई उसमें कोई खैर वाली चीज ही नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बात होती है ना कि गुलाम, क्योंकि खरीदे जाते थे उस जमाने में, इंसान बिकते थे, मैंने आपको बताया था ना, तो गुलाम खरीदे जाते थे। तो इतनी बेकार चीज मतलब है वो कि ना वो सुन सकता है ना वो कुछ काम कर सकता है, जहां भी जाता है कोई खैर भी नहीं लेके आता, मतलब वो अपने मालिक के ऊपर बोझ ही है। तो ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि वो गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैयन, वो कोई चीज की उसमें कुदरत है ही नहीं, वो कोई काम नहीं करने के काबिल है। वह हुवा कल्लुन अला मौलाहु, और वो अपने जो मौला है ना, मौला मीन्स उसके जो जिसने उसको खरीदा हुआ उसका मालिक है, उसमें वो बोझ भी है। ठीक है, ऐनमा युवज्जिहु ला याती बिखैर, जहां भी वो जाता है ना कोई खैर नहीं लेके आता। ठीक है, वो एक शख्स की एग्जाम्पल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हल यस्तवी हुआ, क्या वो बराबर हो सकता है, वमन यामुरु, जो को हुक्म देता है बिल अदली, अदल का, वह हुवा ला सिरातुल मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर भी है। ये दो एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला दो इंसानों की जो दे रहे हैं, वो एक आप इस तरह से सोचें कि इसके डिफरेंट तफसीर हैं। एक तफसीर जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक ये था कि जो उस वक्त मुशरिकीन मक्का थे, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बता रहे हैं कि तुम जिन बुतों की पूजा करते हो वो तो बिल्कुल गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, वो तो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना वो तुम्हारी दुआ सुन सकते हैं। हम क्यों किसी के पास जाते हैं? जब हम किसी मुश्किल में आते हैं हमें ये उम्मीद होती है कि ये बंदा, रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि हर जमाने के बुत फर्क हैं। उस जमाने के बुत वो जो मिट्टी के बना देते थे, अगेन मैं ये बता दूं कि वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि मिट्टी के बुत बना के पूज रहे हैं। वो किसी बंदे की, जैसे कहते हैं ना कि छवि बनाना, किसी बंदे की रूप, मतलब वो उनको ये होता था कि हमारे सामने होंगे तो हमें नजर आएगा। वो उनके नेक लोग थे जिनके उन्होंने बुत बनाए हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हर जमाने के बुत फर्क होंगे,
آج ہمارا بت سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہے نا، ہمارا پیسہ ہے. یہ ہمیں پاگل کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ہم اسی کو سجدے کرتے ہیں، اسی کے پیچھے ہمارے دن رات کی محنت ہے، ہم سب کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ بات سمجھنے کی بات جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اب ایک طرف اگر بت لیتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکی کی تلقین کر رہے تھے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے، جن کی پوری زندگی، جیسے اخلاق کی بات میں نے کی تھی تو میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ قرآن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیوں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ بات کرتے تھے نا تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے تھے. لوگوں کو ڈر تھا، تو اسی لیے جب وہ حج کے لیے آتے تھے نا تو بعض سڑکوں پہ بیٹھ جاتے، راستوں میں ناکوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو دیوانہ ہو گیا ہوا ہے تاکہ اس کی بات نہ سنے. ایک صحابی کا آتا ہے نا، ابو طفیل شاید ان کا نام تھا، انہوں نے کانوں کے اندر وہ ڈال دیا ہوا تھا کچھ کہ ان کو آواز نہ آئے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں اتنا اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا ہوں، میں کیا اس سے کیا بڑی بات، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا آخر بات کرتا ہے. تو جب انہوں نے سنا تھا تو اسلام لے آئے تھے نا. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے. اب آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھ لیں. اب آپ اس کو سوچیں گی نا کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو سمجھتے کہ یہ پیر ہے، یہ جانتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک ہی بات ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ غائب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو یا رسولوں کو جتنا جس وقت چاہا غائب کا علم دے دیا، لیکن تمام کا تمام علم کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان بھی کر دیتے ہیں اس بات کو. تو ہم لوگوں کے پاس جا کے ہم کس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ پتا لگ گیا کہ یہ کیا ہوا تھا، ان کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس رزق اگر نہیں ہے، فار ایگزامپل میری جاب نہیں ہے تو میں اس کے پاس جاؤں اور وہ ان کی وجہ سے مجھے میری جاب مل گئی، ان کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی، ان کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا. اللہ اکبر. ہم اللہ معاف کرے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا وہ اللہ کی صفات میں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا وہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور آیت الکرسی پڑھ کے دیکھیے، اس کا ترجمہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تھکتے کسی بھی کام سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی. تو تم جس کے سامنے جاتے ہو کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ کریٹ کیا ہے نا اپنے ہاتھوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم دوسروں کے سامنے ذلیل ہوں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اگر آپ کو ایک دفعہ مدد کرے گا نا تو کوئی نہ کوئی توقع آپ کے ساتھ رکھے گا. اگر دوسری دفعہ آپ مانگو گے کچھ بھی، جا کے اسے کچھ ہیلپ مانگو گے تو پھر آپ کو، اگر آپ اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترو گے نا تو پھر تانے بھی پڑیں گے، پھر وہ ذلت بھی اٹھانی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، وہ ایسا نہ کرے کہ وہ کسی کے سامنے ذلیل ہو. مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کے سامنے رو گڑ گڑاؤ کہ یا پاک پروردگار عزت دینے والا بھی تو ہے، ذلت دینے والا بھی تو ہے، سب کچھ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. میری یہ پرابلم ہے یا پاک پروردگار اس کو سالو کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لیکن اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط بھی رکھ دی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اے لوگو تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم اللہ کے حکم مانو. کم از کم ایک کنیکشن. دیکھیں نماز ایسی چیز ہے نا جو کنیکشن بناتی ہے. تو کنیکشن رہتا ہے نا جب مشکل آتی ہے تو کنیکشن فوراً جڑ جاتا ہے. جب اگر نماز ہی نہیں کوئی پڑھ رہا، پھر مشکلیں آتی ہیں، پھر روتے ہیں، اس وقت ہم سجدے کرتے ہیں. آف کورس اللہ سننے والا ہے، لیکن دیکھیں کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے تاکہ ہماری دعائیں بھی جلدی قبول ہو جائیں. اور وہی بات ہے ہم نے پڑھا ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمیں اس طرح سے ملے گی، اس طرح سے. لیکن ہم انسان ہیں نا، کیا کریں؟
جب دعا قبول نہیں ہوتی تو دل تڑپ جاتا ہے، پھر اور زور لگاتے ہیں، کبھی صدقے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری حاجت کو کسی طرح سے پوری کر دے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہمیں وہ طریقے سمجھ آ جائے کہ میرا رب ایسے نہیں کہ جب دعا کرنی ہے مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے ہر حال میں راضی ہو، میں ہر حال میں اللہ کی اطاعت گزار بندی بن جاؤں. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے. اچھا اب یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، لفظ یہ جو ہے، اب ہم بار بار رب العزت کا نام پڑھتے ہیں، تو اس کا میں آپ لوگوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، کیونکہ روٹ ورڈ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہو جب آپ کورس کرتے ہو، اور وہ سنتے تو نہیں ہیں ٹیچرز، لیکن یوزلی آپ لوگوں کو شروع میں دیے جاتے ہیں. پھر میں نے بعد میں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. لیکن رب کا لفظ جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں جو ایگزیکٹ رب کا لفظ ہے، یہ 2265 ٹائمز آیا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ آپ کو لگے گا اچھا میں نے ایک لفظ دیکھا تو میں اتنے لفظ مطلب مجھے یاد ہو گئے بیسیکلی قرآن پاک کے. اور یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہم پڑھتے ہیں الہ. الہ ہم کہتے نہیں، یہ اس کا الہ ہے. ابھی بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی آئے گا کہ یہ الہ کہتے تھے جن کو وہ معبود مانتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے. تو قرآن پاک میں اس روٹ ورڈ کے ساتھ حمزہ لام ہا، تو اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد، الرحمن، تو الف لام لگاتے ہیں. اسی طرح سے الہ سے پہلے اگر آپ الف لام لگاتے ہیں نا، تو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کا الہ کا، تو وہ گر جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ بن جاتا ہے. تو اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو لفظ آیا ہے نا قرآن پہ، وہ 3 طرح کے روٹ ورڈز ہیں، اللہم اور الہ اور اللہ. تو اس کے ساتھ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے، یہ اب ایک اور بھی چیز بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل چاہتا ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی آیات میں آیا تھا، تو 19 کا نمبر یاد کر لیں. 19 یاد ہوگا نا، تو اس کو پھر آپ ٹرن کر لیجئے گا 19 کے 19 اور 91. ٹھیک ہے، اتنی آیات ہیں. 1991 آیات جو ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس روٹ کے ساتھ ورڈ آیا ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور مزہ بھی آتا ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے یہ اتنی دفعہ قرآن میں ایگزیکٹ جو ہے وہ 2265 ٹائم آیا ہے. تو یہ بھی میں نے، اب میرا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود ایک اور کلاس کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو وہاں پہ ہر ورڈ جو آتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ ورڈ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. تو اس میں جب میں آج تیاری کری تھی تو اللہ کا لفظ تھا، تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ رب کا لفظ تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رب کا نہیں، اللہ کا لفظ تھا، ضرب اللہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن پہ اتنی دفعہ آیا اور اتنی صورتوں میں. 19 یاد کرنا، اس کو ٹرن کر دینا 1991 ٹائم. اتنی صورتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام جو ہے وہ 2265 ٹائمز آیا ہے. اور اگر آپ روٹ ورڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر 2963 ٹائمز آیا ہے. اور اس کے جو پورے اس روٹ ورڈ کے جو لفظ ہیں نا وہ 3 ہی ہیں، الہ اور اللہم. اللہم جو ہے نا وہ پورے قرآن میں 5 آیات میں ہے اور 5 دفعہ ہے بس. ٹھیک ہے، اور اللہ کا ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور الہ جو ہے، الہ کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. الہ جو ہے وہ 2963 ٹائمز آیا ہے. نہیں سوری یہ اللہ کا نام تھا. الہ جو ہے یہ آیا ہے 147 ٹائمز اور یہ آیات ہے 124. تو الہ کا مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ معبودوں کے لیے آتا ہے، تو میں اتنا کوئی دھیان بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ پہ مجھے بڑے پیار آ رہا تھا کہ اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، الحمدللہ. اچھا جی، اب آیا نمبر 76 ہم نے کر لی ہے. 77 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے، جو غائب ہے آسمانوں اور زمینوں کا. ابھی ہم نے یہی پڑھا نا، تو اسی بارے میں دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات لے کے آتے ہیں کہ غائب کے لیے جاتے ہو نا لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ اچھا میرے لیے کیا ہوگا، یہ میری فار ایگزامپل میرے بچہ نہیں ہو رہا تو میرا ہوگا کہ نہیں. ان کو کیا پتہ ہے جن کے پاس جاتے ہو، میری جاب لگے گی کہ نہیں، میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کا تمام غائب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور وہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا الا مگر کلم البصر،
مگر قیامت کا معاملہ ایسے ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، اللہ اکبر، جیسے آنکھ جھپکتے ہیں نا اتنی جلدی قیامت آ جائے گی۔ اب دیکھیے سورت نبا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا انشاءاللہ یہ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ڈائریکٹ میں آپ کو 30th پارہ کرواؤں گی انشاءاللہ، اور آپ اتنا انجوائے کریں گے، آنیسٹلی آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی اپنے لو ونس کو پلیز بتائیے گا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی زندگی نہیں بدلے گی تو پھر تو کوئی نہیں بدلنے والی بات ہے، اللہ بدل دے تو اور بات ہے، مطلب کہنے کو ویسے میں اس طرح کی بات کہہ رہی ہوں۔ تو سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے، آپس میں بھی بات کرتے تھے، ان کو بڑی نئی بات لگتی تھی کہ یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تمہیں قیامت سے ڈرتے کیوں تھے؟ مطلب قیامت کی آئیڈیا سے کیوں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ پوچھا جائے گا، یہاں پہ جو کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تو ادھر تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو وہ اس سے انکار ہی کر دو تاکہ ہمیں یہ ڈر ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کہ کس بات کے یہ سوال آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ جو اتنی بڑی خبر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا عظیم خبر، اتنی بڑی جو خبر ہے اس کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ الذی وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، کہ ان قریب ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، کہ بالیقین وہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا جانیں گے؟ آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن پھونکا جائے گا سور، فتأتون افواجا، تو ہم لوگ تمام انسان جو جیسے ہوتا ہے نا فوج در فوج، دیکھیے ایسا نقشہ آپ امیجن کریں جیسے آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور پھونکا جائے گا، تم گروہ در گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلو گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان جو ہے نا سارا پورا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جو پہاڑ ہے نا وہ سارے کے سارے مطلب جیسے چلنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہو جائے گا جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے، سراب ہوتا ہے نا جیسے دھوکا، بالکل ختم، مطلب سراب اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا، یہ جو کہا نا کہ ایک آنکھ جھپکتے پتہ بھی نہیں چلنا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے لوگو کیا تمہارے پاس غاشیہ، ایسے جو چھا جانے والی، قیامت کا ایک اور نام غاشیہ بھی ہے، اس کی خبر آ گئی ہے کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ چہرے جو ہے نا وہ بالکل ذلیل و خوار ہوں گے، وہ عاملۃ ناصبہ، اور وہ نڈھال اور تھکے ہوئے، دنیا کے کام کرتے کرتے تھکے ٹوٹے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس حال میں، آپ سوچیں، امیجن کرتی جائیں ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ تھکے ٹوٹے چہروں کے ساتھ آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تصلی نار حامیہ، تو ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، دہکتی آگ میں وہ جا گریں گے، تسقیٰ من عین آنیہ، تو ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف تھکے ٹوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زلزلہ، اب یہ پوری جب میں سورت انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی نا تو پھر آپ کو آنیسٹلی آپ جیسے انجوائے کریں گے، ڈرنا تو اپنی جگہ پہ آف کورس خشیت آتی ہے، لیکن آپ ریلی انجوائے کریں گے 30th پارے کو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین آج اتنی پیاری لگتی ہے نا، جس میں ہم نے گھر بنائے ہوئے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے زلزلہ نہیں آ جاتا کہ ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہ زمین جو ہے نا یہ سارے اپنے بوجھ، جو جتنے بھی مردے ہیں فوت ہوئے ہیں، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین جو ہے یہ اپنے سارے تحدث اخبارہا، کہ اپنی خبریں جو ہے نا وہ بیان کر دے گی،
جتنی کہ زمین پہ جب ہم چل کے ہم نے جو نیکی کے کام کیے تھے الحمدللہ، جب ہم کسی بیمار کی خدمتداری کے لیے گئے تھے، جب ہم اپنی ماں کے پاس گئے تھے، جب ہم نے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، ہمیں کسی کے درد کا پتہ تھا، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ زمین بتا دے گی، تحدث و اخبارہا کی ساری خبریں کھول کے بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، اس کو زبان مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن وجہ کیا ہوگی کہ لوٹیں گے لوگ اشتاتا، جیسے الگ الگ گروہوں میں۔ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ الگ الگ گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور کیوں بھاگیں گے؟ لیروا اعمالہم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ آرا کہتے ہیں دیکھنا، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیپر آ گیا، اچھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں دے گی، اور وہ ان کو جسم مل جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گے، یہ بات ناطق ہو جائیں گے، جیسے انسان بولتا ہے نا اس طرح سے یہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لے گا انسان کہ وہ اس نے استطاع لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لے۔ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ توبہ کرنا، یہ سب کو اس دنیا کا کام ہے۔ اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے، ادھر کچھ منتیں کرے، روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی۔ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے۔ ہاں آج ہے، آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے، یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قاری کہتے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا، کہ تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اس کا نام ہے، جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں، ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے، اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا۔ پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ دبا کے سیل لگا دیا، اچھا یہ ٹائم آ گیا، اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا، اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے، صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہیں۔ پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے، ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ، اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں، اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ
आगे भी तो चलना है ना। औ हुआ अकरब, या फिर इससे भी आंख झपकने जितना टाइम या फिर इससे भी ज्यादा कम टाइम में क़यामत आ जाएगी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह वो है जो निकालता है तुम्हें मिम बतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारे माओ के पेटों में से, ला तालमूना शैया, कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। क्या जानते थे? अब देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अगर हम सोचते हैं, हम देखें ना, अनफुस की बात होती है कि तुम अल्लाह की निशानियां तुम्हारी अपनी जात के अंदर है। तो यही सिर्फ आप देखें कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो 3 अंधेरों के अंदर होता है। हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो बच्चा जिंदा कैसे है, वो सांस कैसे लेता है, वो खाता कैसे है, वो कैसे बड़ा हो रहा होता है अंदर। और एक एक चीज, वो सेल से सेल मिलते 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 एक पूरा एक प्यारा सा एक बच्चा बाहर निकल आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी करम में, अपनी निशानियों में ये बता रहे हैं कि मैंने तुम पे क्या क्या इनामात नहीं किए बंदे। और लकुम वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफीदा कलीलुम मा तशकुरून। हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हारे दिल दिए, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये वजह है। तुम्हें क्यों आंखें दी हैं? इसलिए कि तुम कुछ भी देख लो। तुम्हारे क्यों कान दिए? इसलिए कुछ भी सुन लो। अब ये दिल जो है ना, यहाँ पे जो दिल है, आप देखें कि ये जो धड़कता है ना दिल, जब अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वो दिल निकाल के उसको कर रहे होते हैं, ये वो वाला दिल नहीं है। यहाँ पे जो दिल की बात है, कल्ब जो कहते हैं ना, अफीदा कल, वो दिल है जो एहसासात होते हैं ना, जैसे जो हमारी, आप आसानी से में भी आपको समझ आ जाए, हमारी रूह का दिल है बेसिकली, उसकी बात होती है जिसमें एहसासात होते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते ना, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं। देखिए यही 3 चीजें हैं, ये हमारी जिंदगी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना बाहर की दुनिया की, उसके आलात हैं। आले लगाए होते हैं ना, हमें इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है, हम देखते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो इंफॉर्मेशन अगर गलत लेंगे ना, तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, हम गलत चीजें देखते हैं, फिर भी हमारे साथ ही होता है। तो रूह को पाक करने के लिए इन आलात को सबसे पहले आप देखिए कि जो जो आले हैं उनको आपने कैसे बुराइयों से दूर करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना है, वरना तो आप वादा खिलाफी करने वाले हो, जो बेवफा हो जाओगे। अल्लाह से वादा नहीं किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने क्या पढ़ा था, और वादा करके ही हम मुसलमान हुए थे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, और हुक्म किसका मानना है? अल्लाह का मानना है। और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो फिर हम क्या कहते हैं? वादा खिलाफी करते हैं, हम बेवफा बन जाते हैं। और अल्लाह का क्या हुक्म है कि ये जो तुम्हें मैंने नेमतें दी हैं उसको मेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। अब देखिए यही चीजें सूरत अल बकरा में हमने पढ़ा था ना, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीम वला अबसारिहिम गिशावा, पढ़ा है ना। इन्हीं चीजों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहर भी लगा देते हैं। जब हम अल्लाह की बात नहीं सुनते, इनसे हम गलत काम लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हीं चीजों पर मोहर लगा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये समझ सकें कि हमारे एक एक उस, देखिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कहने को हम मतलब आजाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आजाद पैदा किया है, यही तो फर्क है ना हमें और दूसरे जानवरों में। लेकिन हम आजाद कहाँ हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ हमें ये तौफीक दी है। देखिए तकदीर लिखी गई है, सब कुछ फैसले हो चुके होते हैं, फिर एक दुआ का हथियार हमारे हाथ में होता है कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा है, जो हालात अभी मैं जिनसे गुजर रही हूँ, अगर ये मेरी तकदीर में इस तरह से लिखे, या अल्लाह तू उसको बदल दे, उसको तू समझता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, या अल्लाह उसको मेरे हाथ में बेहतरीन करके कबूल कर ले। क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किलों में लोग हैं, बड़े बड़े गमों में। देखिए कोई लोग बता देते हैं और कोई लोग नहीं बताते हैं। कोई लोग एक दूसरे से बात करके अपना समझते हैं कि दुख हल्का हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए। देखिए सुकून, खुशियां, ये सब कुछ अल्लाह की देन है। ये ऐसी चीज नहीं, हम खरीद नहीं सकते ना। तो वो मुझे जानने वाले जिसको मैंने गम सुनाया था वो मुझे कुछ सुकून दे सकती है। सुकून अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को सुकून अता करते हैं।
اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر آیت نمبر 79 میں علم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں آسان ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں، کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں، فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا، ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہے. وہ خود مطلب جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہے وہ، ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں، کیا پھر کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہیں اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس جسٹ ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80 اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمیوں کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی ہے نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا.
تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسی ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے، لکم لکم لکم، تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا، یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کری جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے. جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا. تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کی کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونها، تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر، جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو. وہ یوم اقامتکم، اور اس کے اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو وہ تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو. ومن اصوافها، اور اصواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لی ہے بس بن کے آ گئی ہمارے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو تم سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے. وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریہ، واشعاریہ، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثہ کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکال لی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہا. اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے. وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں. ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہوتے تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ سب انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں. اور جب سے ہم نے خیر اینی قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلس دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے. میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی جس پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور اگر
پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے جس بندے کو بھی. اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو, جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا, جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں, اتنا ہی عطا کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں, وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے. دل کا سکون, دل کی عزتیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو. مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی, فرق تھی, اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے. میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی, تو میں ادھر تھی, تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا. تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی, مائک نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی, میں اسی لیے سایہ کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا, تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا, تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیں پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا, یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے, یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا, میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے جن کا گھرانہ ایسا تھا, وہ شروع سے ان کو پتا تھا, وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا, ہم کالج میں جا رہے تھے, پھر شادیاں ہو گئی, پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے, اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, جب بھی جیسے اب بھی اب میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا, نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا, ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے, میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی, ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی, مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں, ہم نے قوف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا, ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے, ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے, مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں, پھر آپ اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے, بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا, اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی, اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں, اللہ کا انعام ہے, میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں, پارٹیز میں بھی جاتی ہوں, ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا, کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا, یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی آ اسٹوڈنٹ, میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں, لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا, کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا, پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں, آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا کے, اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کیا, ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے, اس کی یہ میننگ ہے, اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے.
بس ایسی ہی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے، پڑھ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کرے اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے. اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں، جو مجھے ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا. پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا. اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے. یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے. یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں. یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں. یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسبیح بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی، میری ایک خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا، ہے نا، انشاءاللہ. جی اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا، اور میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا، آج اتنی پیاری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا. دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے، کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے ہیں کیا. تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں. اللہ کا کلام ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں. جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں. ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں، پیار کیا کریں، اسے محبت کیا کریں کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں. اور قرآن بولتا ہے. دیکھیں آج میں نے آپ کو جب کہتی ہوں نا کہ نقشہ ایسے جیسے ڈرامہ ہے، ایسے جیسی کہانی ہے، ایسے ہی قرآن کو پڑھا کریں، ایسے ہی سوچا کریں، ایک ایک آیا کو ایسے دیکھا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ نے اس میں میرے لیے کیا سبق رکھا ہے. یہ جو ہم کلاسز کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہی میں ٹیچرز کو کہتی ہوں کہ آپ نے بیسک سنو اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اس آیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن ڈسکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آیا میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں انشاءاللہ. تو اب میں دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دیتی ہوں انشاءاللہ. ابھی جیسے لائیو ختم ہوگا تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اور جن جن گروپس میں آپ ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ پوسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیے جائیں گے. جو ہمارا نیا کورس آ رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا، سورۃ البقرہ کا، اور یہ 1 سال 5 مہینے کا کورس ہے جس میں انشاءاللہ آپ اچھے سے سورۃ البقرہ کو سمجھ جائیں گے. تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کرنے کے لیے دے دی ہے، عمار انشاءاللہ پوسٹ کر دے گا، تو اس کے نیچے بھی لنک ہوگا. میک شور کیجئے گا کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، آپ نے اپنے ہی لنک میں ایڈ ہونا ہے. ایسا نہ کرنا کہ آپ سارے لنک میں بعض دفعہ ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے تو کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے، پھر وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے پلیز آپ اپنے اپنے گروپ میں رہیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں. ہم قرآن کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. الحمدللہ. تو جو لوگ ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے،
یہ سوچیے کہ آپ نے بہترین انسان بننے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، تو پلیز جوائن دا لنک انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے. اللہم آنس میری بڑی فیورٹ دعا ہے آج کل، تو میں پاگلوں کی طرح یہ مانگتی ہوں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار. آمین. یا اللہ مجھے دن اور رات بس اسی میں لگاتے، میں اسی کی تلاوت کرتی جاؤں. آمین ثم آمین. وجعلہ لی حجت یا رب العالمین. اور یا اللہ اس کو میرے لیے حجت بنا دینا، میری قبر میں، میرے پل صراط پہ، میرے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن کو میرے بہترین دوست بنا دینا. آمین ثم آمین. آج ہم نے باتیں بھی بڑی کر لی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت پیاری پیاری آیات ہیں. آنیسٹلی ابھی بھی میں آپ کو قیامت والا جو لیکچر تھا نا، اس میں سے میں نے آدھے سے زیادہ کاٹ دیا ہے تاکہ آگے آگے چلنا تھا. تو لیکن اینی وے ایک بات اور بھی میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ پارہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر 30th پارہ سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے لو ونس ہے، پلیز ٹیل ایوری سنگل پرسن، کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ جڑ جائیں گے، ان کی زندگیاں بدلیں گی، تو وہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.